तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हवाला तलावत करेंगे। तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हवाला तलावत करेंगे। और इस तलावत के लिए मेरी दरख्वास्त है पास्टर साइमन सरफराज साहब से कि वो इस तलावत को करने में हम सब की रहनुमाई करें। हेलो यीशु में आप तमाम की सलामती हो। हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायतों और रहनुमाई के लिए देखेंगे। नए अहदनामा में से तसनीकियों का पहला ख़त, उसका 4वां बाब, उसकी 13वीं से 18वीं आयत तक कलाम खुदा में से देखेंगे। कलाम रब है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदावन उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस करें। आमीन। बहुत शुक्रिया पागी साहब। मेरे जीजो, जब हम तसनीकियों के ख़त पर गौर करते हैं तो तसनीकियों की कलीसिया को खुदावन के खातम पौलुस ने खुद तैयार किया, खुद वहाँ पर जाकर खुदावन के कलाम को सिखाया, खुशखबरी को फैलाया और इस तरह से ये कलीसिया वजूद में आई। और जब तसनीकियों के कलीसिया के नाम पहला ख़त लिखा गया तो मेरे अजीज़ों, उस वक्त में खुदावन के बंदा तीमुथियुस ने, जो पौलुस का शागिर्द खास था, जो पौलुस को बहुत अजीज था और पौलुस उसे अपना फर्जंद कहता है, उसने सारी कलीसियाई सूरत हाल से उसे आगाह किया कि किस तरह से कलीसिया एक गलत फहमी का शिकार है। और वो गलत फहमी ये है कि जब हम मर जाते हैं या जो हमारे बुजुर्ग मर गए उनके साथ क्या होगा, क्या वो हमारे साथ खुदावन के हुज़ूर में होंगे। तो उस वक्त में मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के बंदा पौलुस ने तसनीकी कलीसिया के खत के नाम एक ख़त लिखा और उसके 4 बाब की 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत में खुदावन के बंदा ने बड़ी वाज़िया अल्फाज में बातें की हैं। और वो बातें हम सब के सामने है कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना उम्मीद ना हो, वो तुमसे पहले जिंदा किए जाएंगे और फिर तुम हवा में उठकर खुदावंद का इस्तकबाल करोगे। और कहता है कि इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मेरे अजीजों, जिस बात को हम सीखेंगे, जो हमारे पैगाम का आज उन्वान है, वो है पुरुमीद ईमान। क्या है जी? पुरुमीद ईमान। ऐसा ईमान जिसमें उम्मीद मौजूद है, ऐसा ईमान जो कि उम्मीद से भरा हुआ है, जिसमें बेयकीनी नहीं है, बल्कि मसीह ईमान एक ऐसा ईमान है जो यकीन से, एतमाद से भरा हुआ ईमान है। और जब हम 13वीं आयत पर गौर करते हैं तो उसमें लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद है गम ना करो। ऐसे लोग जो मर गए, ऐसे लोग जो खुदावन के पास चले गए
یہ کلیسیا اس بات کا شکار تھی کہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں خداوند کے بندہ نے انہیں ایک امید دی کہ نا امید نہ ہو، غم نہ کرو۔ اور خداوند کا خادم پولس دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے جو کہ پادری صاحب نے بھی ابھی کوٹ کی ہے۔ 8ویں اور 9ویں آیت میں خداوند کا خادم کہتا ہے غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو وطن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اس واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خاجلا وطن اس کو خوش کریں۔ کیا کریں جی؟ اس کو خوش کریں۔ خداوند کا خادم کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، ہمارے پاس ایک امید موجود ہے کہ ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن ہو، خداوند کے وطن وہ وطن ہے جو خداوند کا شہر ہے، جس میں ہم جب مریں گے، جب خداوند ہمیں لے کر جائے گا تو ہم اس میں شفٹ ہوں گے۔ اور جلا وطن یہ زمین ہے جس میں ہم جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ جب کسی شخص کو کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے یا ملک سے نکالا جاتا ہے تو کیا ہے یہ دیس نکالا دیتا ہے، یہ جلا وطن کیتا ہے، یہ اپنا شہر نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کا خادم کہتا ہے کہ ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن ہوں، ہمیں کیا رکھنا ہے؟ خود پر ایمان رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو کیا کرے گا، ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ امید یہ ہے۔ اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو میرے عزیزو، خداوند کا خادم بڑی خوبصورت باتیں اس خط میں کہتا ہے، اور 14ویں اور 15ویں آیت کے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں خدا یسوع کے ساتھ، یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ اور دوسری بات پر امید ایمان میں رہتے ہوئے جسے ہم سیکھیں گے وہ ہے ایمانداروں کے لیے امید کی خوبصورت تصویر۔ کیا ہے جی؟ ایمانداروں کے لیے ایمان کی خوبصورت تصویر، ایک بڑی اعلیٰ اور شاندار تصویر جو ہے وہ خداوند کا بندہ پولس تسنیکیوں کے خط میں ہمیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع مر گیا تھا اور وہ جی اٹھا ہے اور اسی کے وسیلہ سے جو سو گئے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جو ہم باقی ہوں گے وہ ہوا میں اٹھ کر کیا کریں گے؟ اس کا استقبال کریں گے۔ اور ہم جو ہیں وہ جو سو گئے ہیں ایمان میں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر جو سو گئے ہیں ان سے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے، پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ جو ہم ہیں زندہ ہیں وہ زندہ کیے جائیں، ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اور مسیح زندہ ہوا اور وہ ہم سب کو بھی کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا 15واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ میری درخواست ہے جس کسی کو مل جائے برائے مہربانی وہ ہم سب کی تلاوت کر دیں۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ کیا جی؟ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، جب آدم کو خدا نے بنایا، آدم کو باغ عدن میں رکھا، اس نے گناہ کیا، اس نے اپنی بیوی کی بات کو مان کر، ہوا کی بات کو مان کر ایک پھل کھایا اور اس پھل کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوا اور وہ موت روحانی موت تھی۔ جب آدم کی وجہ سے ہم موت کا شکار ہوئے ہیں، ہم
نقصان کا شکار ہوئے ہیں، تو میرے عزیزو وہیں پر خدا نے ایک ایسی امید دی جس کی وجہ سے ہم سب کیا پاتے ہیں جی؟ زندگی کو پاتے ہیں۔ کس کو پاتے ہیں؟ زندگی کو۔ اور وہ مسیح ہے۔ جیسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس طرح میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی جائے گی۔ خدا کے پاک کلام میں سے 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 14ویں آیت خدا کے پاک کلام میں تلاوت کی جائے گی۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خدا یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ جس نے یسوع کو جلایا وہ کس کو جلائے گا؟ ہمیں بھی جلائے گا، اور مسیح کے ساتھ شامل جان کر وہ ہمیں اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ ایمان کی خوبصورت تصویر یہ ہے کہ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسیح یسوع کا اقرار کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے چھوڑے نہیں جائیں گے، وہ خداوند کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ جس طرح سے اس نے یسوع کو جلایا وہ ہمیں بھی مسیح میں شامل جان کر، جس نے ان کا اقرار کیا، جس نے یسوع کا اقرار کیا، وہ ہمیں شامل جان کر اپنے ساتھ جلائے گا۔ اور میرے عزیزوں آگے 16ویں آیت میں لکھا ہے، تسالونیکیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اس کے پہلے حصے میں کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ اور جس تیسری بات کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ خداوند اپنے پورے جلال کے ساتھ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے، جب وہ کلیسیا کو، جب وہ ایمانداروں کو زمین سے لینے کے لیے آئے گا۔ پوشیدہ آمد کی بات کی جا رہی ہے کہ جب مسیح یسوع اپنے لوگوں کو ہوا میں اڑا کر لے جائے گا تو اس وقت میں وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، للکار، مقرب فرشتہ کی آواز، نرسنگا کے ساتھ۔ اور جب بادشاہ سفر کرتے تھے، زمینی بادشاہ، تو کیا ہوا کرتا تھا کہ اس وقت میں جو ہے ان کے آگے لوگ جاتے تھے جو راستہ کلیئر کرواتے تھے۔ آج بھی دنیا میں یہی اصول ہے، جب وزیر اعظم یا صدر سڑک پر نکلتا ہے گاڑیوں میں تو راستے کلیئر کروائے جاتے ہیں۔ اور جب بادشاہ قوموں پر حملہ کرتے تھے تو نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ اور جب مسیح یسوع آئے گا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کیا ہوگا کہ للکار، خداوند کی للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور نرسنگا کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا اور اپنے لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہوا میں اڑا کر لے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے۔ اور یاد رہے خداوند ان کو لے جائے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس نے انہیں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اور 16ویں آیت کے دوسرے میں حصے میں لکھا ہے اور پہلے تو وہ جو مسیح میں جی اٹھے، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزو چوتھی بات جسے ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ ایماندار روئے زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اب جب ایماندار روئے زمین سے اٹھائے جائیں گے تو خداوند کا خادم اسے 2 حصوں میں بیان کرتا ہے۔ پہلا حصہ جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے جو موئے ہیں، جو خداوند میں سو گئے ہیں، پہلے خداوند انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 51ویں اور 52ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 51 اور 52 ورس، 52 ورس۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے دیکھو میں تم سے بیت کی بات کہتا ہوں، تم سب تو
हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्या होगा जी? हम सब बदल जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का खादम बेत की बात कहता है कि एक बड़े बेत की बात कहता हूँ कि ये एक पल में, एक सेकंड में होगा सब कुछ। और जब पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या होगा कि हम सब जो ज़मीन पर मौजूद हैं बदल जाएंगे और जो हैं मोए हैं मसीह में सो गए हैं, वो सब के सब जो हैं वो गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और याद रहे कि कभी भी जो हमसे पहले सो गए हैं, जिस तरह से हमारे बुजुर्ग एरिक हम सबसे पहले मसीह में सो गए हैं, हम उनसे आगे हरगिज़ नहीं बढ़ेंगे। और मसीह ईमान की खूबसूरती ये है और ईमान की उम्मीद यही है कि हम कभी भी बेआसरा बेयारो मददगार नहीं छोड़े गए। जब मसीह यीशु आसमान पर गए तो मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपना मददगार तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। और जब मसीह यीशु बात करते हैं कि हम ज़मीन पर हमारे साथ क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास एक पुरुम्मीद ईमान है कि वो हमें अपने साथ ले जाएगा, वो हमें बेआसरा बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। और जब वो हमें अपने साथ ले जाएगा तो खुदावंद के पाक कलाम का वो कौल पूरा होगा। मेरे साथ देखिए, पहला कुरिन्थियों का 15 बाब उसकी 55 आयत। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं मसीह यीशु अपने साथ ले जाएंगे तो उस वक्त में मौत और उसकी फतह शर्मिंदा होगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है इस दुनिया में जो हमें फातेह बनाती है। और हम गीत भी गाते हैं, फातेह में बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। और हर मैदान में हमें मसीह यीशु जो है वो फतह दिलवाता है। और मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब उसकी 54 और 55 आयत। और अब बात हो रही है उन लोगों की जो लोग अभी तक ज़मीन पर जिंदा मौजूद हैं। तसल्लीक़ का मुसन्नफ़ भी बयान करता है कि पहले तो वो जले जाएंगे जो मसीह में सो गए हैं, और दूसरी बात जब आती है तो खुदावंद का खादम कहता है कि जी चौवनवीं आयत में लिखा है, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। और अगर हम 53 आयत में पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और ये सब कुछ कब होगा? जब हम मसीह पर ईमान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप मसीह यीशु पर ईमान रखें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना करें और आप उम्मीद रखें कि खुदा मुझे हवा में उड़ा कर ले जाएगा, मैं मसीह के साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ऐसा मेरे इज़्ज़ो हरगिज़ नहीं होगा। हर एक चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी की, हमारी अब्दी ज़िंदगी की कीमत जो है वो मसीह यीशु ने अपने खून के वसीला से अदा की है, इसी तरह से हमें मसीह यीशु पर ईमान रखना है। और जब हम पढ़ते हैं 17वीं आयत तो लिखा है, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। क्या करें जी? हमेशा खुदावंद के साथ रहें। और क्यों खुदावंद ये बात कहता है? कि उसने हमें उम्मीद दे रखी है, उसने हमें हमारे साथ वादा किया है। खुदावंद क्या है? सच्चों वादों का सच्चा खुदावंद है। वो अपने वादों क्या करता है? पूरा करता है। और हम जो हैं हमारे साथ तो खुदा ने वादे किए हैं, उसने वादों को पाया तकमील तक पहुंचाया है। और जिस आखिरी 5वीं बात को हम सीखेंगे वो है ईमान की इन बातों से
جو ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے، ایمان کو ان باتوں سے بڑھانا ہے۔ اور پہلا تسالونیکی اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ امید کی ان پر امید، ایمان کی ان پر امید باتوں سے ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ ہم بے یار و مددگار نہیں، ہمیں غم نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، ہم انسان ہیں، ہمارے ایموشنز کچھ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہمارے جو یادیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم چند دن کسی کے ساتھ رہ لیں تو ہمیں اسے کچھ ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس کا نقصان ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہم سے دور چلا جائے اور ہمیشہ کے لیے چلا جائے جب تک ہم مسیح کے پاس نہ جائیں تو ہمیں دکھ نہ ہو؟ میرے عزیزو، دکھ ہوتا ہے، انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ دکھ کرتا ہے، وہ روتا ہے، لیکن ہمیں ایمانی طور پر پر امید رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں امید دے رکھی۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 30 آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا جائے گا۔ میری درخواست ہے بھائی پاسٹر فلیمون صاحب سے کو ہم سب کے لیے تلاوت کر دیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس طرح ہم یوحنا کے انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت خدا کے پاک کلام میں تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں اوپر جاتا ہوں، جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ کتنے مکان ہیں؟ بہت سے مکان ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، تمہیں میں امید نہ دیتا، تمہارے ساتھ میں وعدے نہ کرتا۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑی پائیدار امید ہے کہ ہمیں مسیح یسوع نے کیا کہا ہے کہ جی ہمیں وہ اپنے ساتھ آ کر لے جائے گا۔ اب جب مسیح یسوع میں موجود نہیں ہیں تو وہ آسمان پر گئے اپنے باپ کے پاس اور ہمارے باپ کے پاس، تاکہ جگہ کو تیار کیا جائے، اور جب جگہ تیار ہو جائے گی، معین وقت آ جائے گا تو وہ آئے گا اپنے للکار کے ساتھ، مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ، نرسنگا کے ساتھ، اور جب نرسنگا کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ہوا میں اڑا کر لے جائے گا، خواہ وہ جو ہم سے پہلے ایماندار ہو گئے، خواہ جو ہم زمین پر ابھی تک باقی ہیں۔ اور پولس کیا کہتا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہم نے بات کی پر امید ایمان کی، کہ ہمارے پاس ایک پر امید ایمان موجود ہے، اور میرے عزیزو ایمان موجود ہے تو ہم نے بات کی کہ ایمانداروں کے لیے خوبصورت تصویر ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے تو اس نے ہمارے لیے وعدے کیے ہیں، ہم سے باتیں کی ہیں۔ اسے مسیح یسوع میں جس طرح خدا نے مسیح یسوع کو جلایا وہ ہمیں بھی جلائے گا خدا۔ اور ہم نے بات کی کہ جب وہ آئے گا تو پورے جاؤ و جلال کے ساتھ آئے گا، اور جب
وہ آئے گا تو ہمیں روئے زمین سے اڑا کر لے جائے گا. اور پھر ہم نے بات کی کہ ان ساری باتوں سے جب اس نے اگر تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر ایمان رکھو, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور اب جب میں جاتا ہوں تو جا کر تمہارے لیے جگہ کو تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. جب ہمیں امید ہے تو امید حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا کام ہم بھی کرنا پڑے گا, اور صرف یہ ایک چھوٹا سا کام ہے. اور پولس رسول رومیو کے خط میں بڑی خوبصورتی سے اور اسے بڑا آسان ترین الفاظ میں بیان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بس 2 کام چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں. مثال نکالیے رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت. رومیو کے نام پولس رسول کا عام خط, اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت. 9ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. جب ہمیں نجات پانی ہے تو ہمیں زبان سے خداوند کے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح میرا خدا ہے, اور اپنے دل سے ایمان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا. جب ہم مسیح یسوع کا اقرار کریں گے, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ کہیں گے اور اسے قبول کریں گے, بپتسمہ لیں گے اور خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے, تو پھر ہماری زندگی پر امید ہوگی. وہ ایمان جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ پر امید ایمان ہوگا, نہ کہ ایسا ایمان جس میں ہمیں مردے کے لیے, مرحوم کے لیے دعائیں کرنی پڑیں. مریضو, اب وقت ہے کہ ہم جب زمین پر موجود ہیں تو ہم خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں, خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. ہم خداوند کے عین نظام کے مطابق اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں. میزو, اب وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اس زمین پر رہتے ہوئے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین.